अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा साले दोम का सिलेबस गज़ल नंबर 1 जिसके शायर हैं ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी। अब इसके जो पहला पार्ट था जिसमें शायर का तारुफ़, पहला शेर, दूसरा शेर, तीसरा और चौथा, ये पहला हिस्सा, पहला लेक्चर हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। तो आज हम 5वें शेर से ऑनवर्ड आगे इस गज़ल को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए 5वां शेर। आखिर को हो के लाला उगा नौबहार में, खूने शहीद इश्क ना ज़ेरे ज़मीं रहा। आखिर को हो गया, आखिर को मीन्स आखिरकार। लाला ये एक रेड कलर का फूल होता है। लाला उगा नौ बहार में बहार के आते ही एक सुर्ख रंग का फूल उगा। खूने शहीद इश्क, इश्क की राह में शहीद होने वाले का खून ना ज़ेरे ज़मीन रहा, कि ज़मीन के नीचे वो नहीं रहा। बहार के आते ही वो एक खूबसूरत फूल की सूरत में ज़मीन से ऊपर निकल आया। एक शहीद का जो खून था वो ज़मीन के नीचे नहीं रहा। दूसरे लफ्ज़ों में आप देखिए इसका नसरी मफ़हूम, इश्क के शहीद खून को ज़मीन के नीचे भी करार ना आया, वो बिल आखिर बहार आने पर लाले की शक्ल में ज़मीन से निकल आया। लाला मीन्स सुर्ख रंग का फूल, उस शक्ल में वो ज़मीन के नीचे से ऊपर निकल आया। देखें इश्क की राह में शहीद होने वाला, देखें इश्क हकीकी है, इश्क मजाजी है। अब इश्क हकीकी क्या है? अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल के साथ इश्क, ठीक है ना। और इसी का एक पार्ट ये है अपने कंट्री, अपने मुल्क के साथ इश्क, अपने मुल्क के साथ वफादारी। अब इसके बरक्स जो दूसरा आ जाता है वो इश्क मजाजी आ जाता है। कहते हैं कि जिन्होंने इश्क में आके अपनी जान के नजराना पेश कर दिया है। अगर हम पहले इश्क हकीकी को ले लें कि जिन्होंने इश्क हकीकी में आके अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, तो उनके जाने के बाद जो उनका खून है वो एक सुर्ख फूल की सूरत में इस ज़मीन के ऊपर निकला है। मीन्स उनके जौहर उनके जाने के बाद आज भी हयात हैं। आप अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, उन्होंने इश्क में आके, और वो इश्क हकीकी था जिसमें आके उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। उनको कई 100 साल हो गए इस दुनिया फ़ानी से गए हुए, लेकिन आज भी उनकी तालीमात का असर इस दुनिया में है। लोग आज भी उनकी तालीमात से सबक अंदोज़ हो रहे हैं, सबक आज भी उनसे हासिल कर रहे हैं। अब अंबिया कराम, औलिया कराम की ज़िंदगी को देख लीजिए। लोग आज भी दाता अली जवेरीगंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह को जानते, लोग आज भी बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को जानते, लोग आज भी बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह उनको जानते हैं। आज भी लोग बाबा बुल्ले शाह सरकार उनको जानते हैं। अब जितने भी इस तरह के औलिया कराम जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां इस्लाम के नाम पे लगा दी, जिन्होंने अपने आप को इस्लाम के और इश्क हकीकी के नाम पे लौटा दिया, उनका जो खून था वो ज़मीन के नीचे नहीं रह सका, वो एक सुर्ख फूल की रंग में ज़मीन के ऊपर आ गया। मीन्स उनके जाने के बाद जो उनके जौहर हैं वो उस तरह खिलाए, ठीक है। ये इश्क हकीकी है। अगर आप इश्क मजाजी में देखें, लैला मजनू, ससी पुन्नू, ठीक है, हीर रांझा, उनकी कहानियाँ, किस्से, अफसाने आज भी इस दुनिया में ज़िंदा हैं, आज भी हयात है। और मुल्क पाकिस्तान या हर मुल्क की सरहद की हिफाजत करने वाले, उनका नाम आज भी हयात है। लोग उनको आज भी उनके नाम से जानते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठा कर देख लें, 65 की जंग, 71 की जंग या दीगर जो जंगें थीं वो जंगें देख लें, और जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए हैं वो लोग आज भी हयात हैं, ठीक है। देखिए हवाला जाती अशार, सब कहाँ कुछ गुलो लाला में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें हो गईं कि पिनहा हो गईं। दूसरा शेर, शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, बड़ी ज़रखेज़ होती है, बड़ी शादाब होती है। पहले शेर में सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमायाँ होगी। कहते सब नहीं, कुछ सूरतें थीं जो लाला गुल सुर्ख रंग के फूल में ज़मीन के ऊपर आ गई, मीन्स जिनके जाने के बाद उनके कारनामे हयात इस दुनिया में सराहे गए और सराहे जा रहे हैं।
کچھ تھیں وہ صورتیں، اور باقی جو صورتیں تھیں وہ خاک میں رہ گئیں۔ اور دوسرا انہوں نے شعر میں یہ بتایا کہ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی سرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ وہ کیا کسی اور شاعر نے کہا تھا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے اس تزین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ کہتا ہے شہیدوں کو جو لہو ہوتا ہے اس سے یہ زمین سیراب ہوتی ہے، اور جو پھر شہیدوں کے لہو سے زمین سیراب ہو جاتی ہے وہ زرخیز بھی ہوتی ہے، وہ شاداب بھی ہوتی ہے، وہاں فصل اگتی بھی ہے اور بہت زیادہ اگتی ہے۔ دیکھیے چھٹا شعر، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی خلق مینس مخلوق دنیا، کہتے ہیں میں نے ایسے ہوش سے، ایسی اپنی عقل مندی سے اپنی جان کو قربان کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے ان کو جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا، میرے جینے کا جب تک یہ لوگ زندہ رہے ہیں تب تک ان کو میرے جینے کا جو یقین ہے وہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جان ایسے ہوش سے قربان کی کہ جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک میرا نام رہے گا، تب تک لوگوں کو میرے جینے کا یہ رہے گا کہ یہ شخص تو ابھی تک تو زندہ ہے۔ نثری مفہوم آپ دیکھیے کہ میں نے عشق میں ایسے مردانہ وار اپنی زندگی قربان کی کہ لوگوں کو آخری سانس تک میرے زندہ رہنے کا یقین رہا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو کہتے ہیں میں نے ایسے ہوش سے، انسان میں ہوش بھی ہوں، بعض لوگ تو خودکشی کر کے اپنی زندگی، ان کا تو ہوش پھر قائم نہیں نہ ہوتا، اور بعض لوگوں نے ایسے ہوش سے اپنی زندگی قربان کی ہے ان کے جانے کے بعد جب تک یہ لوگ حیات ہیں ان کے زندہ رہنے کا یقین آج بھی ان لوگوں کو ہے۔ بات پہلے شعر میں ہم نے جو کی تھی کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی زندگیاں قربان کر دی، آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے انور تو چلتے آ رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، جتنے بھی انبیاء کرام ان کے کارنامے میں انہوں نے اپنی جان ایسے ہوش سے قربان کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام دیکھیں آرے کے ساتھ چیر دیا گیا، جان ہوش سے قربان کی ہے اور ان کے جینے کا یقین آج بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی چیخوں میں ڈالا گیا، ان کو ہوش تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا کہ ہوش میں تھے، لیکن انہوں نے اب ان کی حیات دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں دوسری انبیاء کرام کے بعد اولیاء کرام کی ہسٹری کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنی جان ایسے ہوش سے دی، اپنی جان راہ خدا پہ لگا دی، اور ان کے جانے کا یقین آج بھی ہے۔ سب سے بڑھ کر آپ ایک مطلب کہ شخصیت کو آپ اس پورے کے پورے شعر کا مضمون بنا سکتے ہیں، میدان کربلا میں امام حسین پاک، ان کی زندگی دیکھ لیں، سر تن سے جدا ہو گیا تھا لیکن جھکا نہیں تھا، ایسے ہوش سے اپنی زندگی انہوں نے قربان کی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ جس تج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ کہ دیکھو نا، جو جس تج سے جس شان سے قتل کام میں جاتا ہے اس کی وہ شان زندہ رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ جان آخر چلی جائے گی، کب تک رہیں گے بھائی صاحب، آخر اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس جان نے ختم ہو جانا ہے۔ تو جنہوں نے پھر زندگی اپنی قربان کی ان کے جانے کا یقین آج بھی رہا ہے۔ اسلامی ہسٹری کے بعد دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک پاکستان کی حفاظت کی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شہید وہ آج بھی حیات ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آن ورڈ اسی طرح جنہوں نے اپنی جان ایک ہوش کے ساتھ قربان کی ہے ان کے جانے کے بعد بھی ان کا عوام کو یقین رہتا ہے۔ ایک اور شعر آپ دیکھیے، جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے راہ یار، ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ کہتے جو رکے تو ہم ایک پہاڑ کی مانند تھے، جو چلے ہیں تو پھر جان سے گزر گئے ہیں۔ کہتے اے میرے یار کے رستوں، ہمارے ایک ایک قدم نے تجھے یادگار بنا دیا۔ ساتواں شعر دیکھیے، یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یارانے گرم رو، یاران یار دوست
ٹھیک ہے نا، گرم رو تیز رفتار تیز چلنے والے تو سب آگے نکلنے ہیں۔ کہتے تیز چلنے والے جو دوست احباب تھے وہ تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث میں پیچھے کہیں رہا۔ کہتے کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ تو سب آگے نکل گئے، میں شرمندگی کے باعث ان سے پیچھے رہا۔ مینز میرے سب تیز و خرام ساتھی آگے نکل گئے، میں اپنی سست روی کی وجہ سے پیچھے رہا۔ یہاں کلمہ تاسف میں حسرت افسوس والا کلمہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلنے والے جو تھے دوست میرے وہ سارے آگے نکل گئے۔ دیکھیں القاسب و حبیب اللہ محنت سے روزی کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ یا دیکھو نا، جو محنت ہے اس کا اجر انسان کو ضرور ملتا ہے، جو جتنی محنت کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دے۔ تو میں ایک جگہ اور پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا تھا کہ تم ہمیشہ اڑنا سیکھو، اگر تم اڑ نہیں سکتے تم دوڑو، تم دوڑ نہیں سکتے تم چلو، اگر تم چل نہیں سکتے تم رینگو، ٹھیک ہے نا، لیکن چلتے رہو، ٹھیک ہے نا، لیکن چلتے رہنے کا نام ایک زندگی ہے، اور جو پھر چلتے رہے ہیں وہ منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں۔ جو پھر جنہوں نے کہا نہیں آج نہیں کل کام کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کام کر لیں گے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جنہوں نے اس بات پہ عمل کر لیا وہ لوگ تو ٹھیک ٹھاک سرخرو ہو گئے، اور جنہوں نے ان چیزوں کو نہ دیکھا وہ ان کے ساتھ کام کرنے والے، وہ آپ دین میں دیکھ لیں، وہ آپ دنیا میں دیکھ لیں، وہ لوگ جنہوں نے محنت کی ہے اس کے ساتھ والے آگے نکل گئے، اور جنہوں نے محنت نہیں کی وہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ شاعر یہی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کام کرنے والے تو سارے آگے نکل گئے ہیں، لیکن میں اس قافلے کے ایک شرمندگی کا باعث تھا، میں تو پیچھے ہی رہا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اس کا حوالہ جاتی ہے شعر کہ جو سفر پر ہی نہ آمادہ ہو پھر اس کے لیے پرفضا راہ گزر راحت منزل کیا، اور جس نے بھئی کی جانا ہی نہیں ہے اس کے لیے جتنے مرضی اچھے آپ راستے کا تعین کرتے رہو، جو مرضی بتاتے رہو، اس نے تو جانا ہی نہیں ہے۔ حسرت پہ اس مسافر بے قصوں کے رویے جو بیٹھ گیا ہو تھک کے منزل کے سامنے۔ اب آخری شعر آپ مقطع بھی ہے لیکن یہ پوری غزل کی جان ہوتا ہے، پورا سبق اس شعر کے اندر مل جاتا ہوتا ہے بسا اوقات، لیکن دیکھتے ہیں اس کو۔ رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصفی، میرے کہنے پہ اب یہ میرے کہنے پہ اب تو میرا دل نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کو مصفی کیوں روک کر رکھوں، اب یہ تو میرے کہنے پہ میرا نہیں رہا، اے مصفی میں اپنے دل کو کیسے روک لوں، اب تو یہ میرے اختیار میں نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں عقل اور دل، عقل جو کچھ کہتی ہے دل اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عقل پیچھے رہ جاتی ہے، جو انسانی دل ہے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو مصفی یہی بات کرتے ہیں میں اپنے دل کو کیسے روک لوں، میں عقل کہتی ہے اس کو، عقل سمجھاتی ہے اس کو، لیکن یہ بات سمجھتا ہی نہیں ہے، عقل کے کہنے پہ بھی یہ کسی بات پہ عمل ہی نہیں کرتا، عقل کے کہنے کے باوجود بھی یہ ویسا کا ویسا ہی ہے، ٹھیک، اس کا پاگل پن ہے، کہتے بھائی میں اب اس کو نہیں روک سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں وہ دلوں کے معاملے کی انہوں نے بات کی، جب دل اختیار سے، بسا اوقات یہ کہتے ہیں کہ میرا اس چیز پہ دل کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں یوں کروں، میرا دل، عقل منع کرتی ہے، عقل کچھ اور کہتی ہے، پھر دل جب اپنی بات پہ اٹک جائے تو اس کا پھر کچھ اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا حوالہ جاتی شعر دیکھیے، جانے کیا بات ہوئی جو خفا بیٹھا ہے، مجھ میں ایک شخص بغاوت پہ تلا بیٹھا ہے۔ کہتے پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے، خفا بیٹھا ہے، میرے اندر کا شخص مجھ سے بغاوت میں تلا بیٹھا ہے۔ بس آپ کا کوئی کسی سے غلطی سرزد ہو جائے نا تو اسے کہتے کیوں، کہتے یار مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یوں کروں، میں نے وہی کام کر دیا، عقل تو منع کر رہی تھی لیکن دل کی مانی، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سال دوم کی غزل غلام حمدانی مصفی، اس پہ آج ہم نے بات کی، یہ غزل کمپلیٹ ہو گئی۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کا جس کسی قسم کا سوال ہے آپ نیچے کامنٹ میں پوچھیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔